हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद उस वक़्त इंतकाल फरमा गए जब आप अम्मा के पेट में ही तशरीफ फरमा थे। यतीम पैदा हुए, दादी जिंदा थी, दादा भी जिंदा था। उलमाए किराम ने लिखा अब्दुल मुत्तलिब घर में खाना खाने के लिए आता तो जल्दी से निकल जाता। घर में बेवा बहू है, शर्माता हुआ जल्दी निकल जाता। है भी बेवा, है भी पेट से, है भी हमल से, घर में न ठहरता। एक दिन इशारा करके हजरत की दादी ने बिठा लिया, मेरी एक बात सुन के जाना। अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाज़रीन इकराम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आपके लिए फिर से एक नया बयान लेकर हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही प्यारा बयान है, बहुत ही खूबसूरत बयान है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में। तो दोस्तों कारी हनीफ मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह साहब बयान फरमा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस प्यारे से बयान का उन्वान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन। तो चलिए दोस्तों बयान की तरफ चलते हैं। सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई किराम, मोहतरम बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, काफी सारे अरसे के बाद आपके शहर खानावाल और इस मस्जिद में हाजिरी का इत्तेफाक हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इस दीनी मकसद के लिए हाजिरी को कबूल फरमाए और हमारे लिए जरिया निजात बनाए। असल में अक्सर और बेशतर तकलीफ रहती है, कुछ बीमार रहता हूँ, सफर नहीं करता। रबीउल अव्वल के महीने में कुछ मसरूफियात और ज्यादा बढ़ गई। यहां के साथियों का शौक था, मैं इनकार करता रहा, इनका इसरार बढ़ता रहा। बिलाखिर जुमे की शाम पर कुछ इक्तफा हुआ और हकीकत यह है कि अब वो बात मेरे अंदर नहीं रही जो पहले जवानी में थी। अब तो दुनिया दूर हो गई और कब्र बिल्कुल करीब है। वो जवानी चली गई जो जाके ना आए, वो बुढ़ेपा आ गया जो आके ना जाए। अब तो खबर आएगी और क्या आएगा। इतनी सी बात अगर हमारी समझ में आ जाए कि वो जवानी जो मस्ती में गुजरी, बदहवासी में गुजरी, अब बुढ़ापे में कुछ उसका मदावा कर लिया जाए, कुछ उसका थोड़ा बहुत इजाला किया जाए। जवानी में जो गुनाह किए हैं बजाय इजाला करने के बूढ़े और ज्यादा जिद्दी बन गए, ढीठ बन गए। बूढ़े इस बात को तो रोते हैं कि घर वाले अब हमें पूछते नहीं। अरे तुझे तो कब्र में ऐसा पूछेंगे तो याद रखेगा। हर वक्त गिला है कि औलाद मुझे नहीं पूछती, बुढ़िया मुझे नहीं पूछती, और तेरे पास रह क्या गया जो को पूछे तुझे। अब तो खबर ही खबर है ना। और एक मैं और आप नहीं, इस दुनिया में ना जाने कितने लोग दंदना कर कब्रों में जाकर मिट्टी बन गए। मौत का जब झटका लगा किसी को होश ना आया। बच्चे रह जाएं, तख्तो ताज रह जाए, दुनिया वीरान हो जाए, किसी को क्या। वो जाने वाला चला जाता है। इसीलिए कुरान करीम ने लाल किया, फरमाया वकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल कुरून। फरमाया बदमाशी ना करो, अदावत ना करो, मेरी जमीन पे फसाद ना करो। मैं जब मिटाने पे आता हूं फिर एक दो की बात नहीं, मैं मुल्कों के नामो निशान मिटा दिया करता हूं।
فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ جبریل امیر نے چیخ ماری، قوم کے جگر پھٹ گئے۔ فرمایا میں ماں کے پیٹ میں ایک وقت میں کروڑوں شکلیں بناتا ہوں، کروڑوں آنکھیں لگاتا ہوں، کروڑوں ناک بناتا ہوں، کروڑوں چہرے بناتا ہوں۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ سبحان اللہ۔ ظالموں، میری خدائی تمہاری سمجھ میں کب آئے گی؟ آنکھیں میں نے دی، ناک میں نے دیا، جس زبان سے بکواس کرتا پھرتا ہے میں نے دی۔ آنکھ کی قیمت اس سے پوچھو جو ٹکرے مارتا پھرتا ہے، زبان کی قیمت اس سے پوچھو جو اماں کہنے کو ترستا ہے، کانوں کی قیمت اس سے پوچھو جو اذان سننے کے لیے تڑپ رہا ہے، ہاتھ کی قیمت اس سے پوچھو جو پاجامہ باندھنے کے لیے تنگ کھڑا ہے، سارے بدن میں پیر ہلکا حضو سمجھا جاتا ہے، اور ذرا اس سے تو کبھی پوچھو جو ہاتھوں کے بل زمین پہ گھسٹ رہا ہے۔ فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ میری بے نیازیاں تمہاری سمجھ میں کیوں آنے لگی ہیں؟ تمہاری سمجھ میں یہودی آتے ہیں، تمہاری سمجھ میں عیسائی آتے ہیں، تمہاری سمجھ میں ان کی بنی ہوئی چیزیں آتی ہیں، اور ظالموں تمہاری سمجھ میں کنجری کا گیت آ گیا، میرا محبوب آج تک تمہاری سمجھ میں نہ آیا۔ فرمایا مالک کائنات نے شام کو آدمی سوئے، بڑی بڑی طاقت والے، بڑی بڑی قوت والے سوئے، بڑی بڑی خوبصورت عورتیں سوئی، زنا کر کے سوئے، حرام خوری کر کے سوئے، بدماشی کر کے سوئے۔ قرآن کہتا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ شام کو آدمی سوئے، صبح کو اٹھے کتے بندر سور بن گئے۔ میں شکلیں بگاڑنے پہ بھی قادر ہوں، بنانے پہ بھی قادر ہوں، کروڑوں بناتا ہوں، کروڑوں کو روز فنا کرتا ہوں۔ آج اللہ کا قرآن میری تیری سمجھ میں نہیں آتا، کیوں آئے؟ ہمارے مفاد کے خلاف ہے، ہماری طبیعتوں کے خلاف ہے۔ جنہوں نے اللہ کے قرآن سے دل لگایا، جی لگایا، عظمت کی قرآن کی، وہ دین و دنیا میں کامیاب ہو گئے۔ اس لیے فرمایا میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، اور چاند سورج ستارے کا نبی، اور زمین کے ذرے ذرے کا نبی، اور پہاڑ کی ایک ایک کنکر کا نبی، سمندر کے ایک ایک قطرے کا نبی، اور درختوں کے ایک ایک پتے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، پھول کی خوشبو کا نبی، اور مالک کائنات کی قسم نبیوں کے نبی۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کی پتی چبا چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتے۔ غزوہ خندق ہے، مدینہ پاک ہے، اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ ایک صحابی اس نیت سے کہ میں بڑا تنگ ہوں، میں بڑا پریشان ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی دکھیا نہیں، سرکار کی خدمت میں آتا ہے اور آ کر اپنے پیٹ سے کرتا اٹھایا، لوگوں نے دیکھا بھوک کی وجہ سے اس کے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہوا ہے۔ لوگوں کو کیا معلوم تھا، ایک نہیں دو نہیں ہزاروں صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں، رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کرتا اٹھایا، لوگوں نے دیکھا 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔
کالی کملی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دو پتھر اپنے پیٹ پہ باندھ کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تم لوگ ہزاروں نعمتیں کھا کر قرآن نہیں پڑھتے. ربیع الاول کا بابرکت مہینہ آیا، ولادت کے جلسے ہوئے، محفلیں قائم ہوئی، علماء موجود ہیں. ولادت کے معنی پیدائش، ولادت باشہادت کے معنی پیدائش، اور پیدائش کس کی؟ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ پیدائش اسی کی ہوگی جس کا کوئی ابا ہوگا، کوئی اس کی اماں بھی ہوگی، کوئی اس کی دادی بھی ہوگی، کوئی اس کا دادا بھی ہوگا، کوئی اس کی نانی بھی ہوگی، کوئی اس کا نانا بھی ہوگا. اب جو لوگ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی نہیں مانتے، انہیں میلاد منانے کا کیا حق ہے؟ کس کی پیدائش منا رہے ہیں؟ کس کی میلاد منا رہے ہیں؟ جبریل کی. نعرہ تکبیر، پاکستان قاری محمد امین صاحب، علماء دیوبند، میلاد کس کا منا رہے ہیں؟ ساری دنیا کا اتفاق ہے، 1,29,000 صحابہ کرام کا اتفاق ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا اتفاق ہے، حضور کی بیٹیوں کا اتفاق ہے، حضور کے سارے رشتہ داروں کا اتفاق ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، حضرت آمنہ کی جھولی میں آئے اور حضرت حلیمہ دودھ پلاتی رہی اور پالتی رہی. سبحان اللہ. نہ تم نے کبھی یہ بھی سنا کہ آج جبریل کا عید میلاد النبی ہے؟ کبھی سنا؟ نہیں. شکر ہے نہیں سنا، نہیں. سال میں 2 موقع تو ملتے نا. ولادت، پیدائش، تشریف آوری، یہ تو ایک الگ چیز ہے مستقل. کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. ہم کیسے نہیں مانتے؟ ہم صرف لٹیروں کو نہیں مانتے، ڈاکوؤں کو نہیں مانتے، ٹھگوں کو نہیں مانتے، ہم اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں. ہمارے پاس جتنی حقیقتیں ہیں وہ ساری اولیاء کرام نے بتائی. اور میری جھولی میں ایسے ایسے اکابر ہیں ہمارے قطب عالم حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا. پیر عبد الحادی دین پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا پانی نہیں پیا. یہ ہے ولی، اللہ کے دوست. تمہارے یہاں ولایت کا معیار کچھ اور ہے، اس کو ہم تو تسلیم نہیں کرتے. چاہے تم کتنا زور لگاؤ، کرتے سے ننگا آدھا ولی، پجامے سے ننگا پکا ولی. جو بالکل ننگا پھرتا ہو، آخر پہنچی ہوئی سرکار ہے کی نشانی ہے پہنچن دی. اگر دیکھو نا گاڑی پچھاڑی ساری کھلی ہوئی ہے. تمہیں کس نے بتایا کہ ننگا ہونا ولایت ہے؟ علماء موجود ہیں، ساری دنیا کے اولیاء، کتبوں، ابدالوں، غوثوں، اوتاروں کی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، ساری دنیا کی ساری عبادتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اور بلال کی یہ نیکی کہ اس نے سرکار کا دیدار کیا ہے، اس کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. 1,29,000 صحابہ میں سے کون ننگا پھرا؟ اہل بیت میں سے کون ننگا پھرا؟ جو ننگا پڑا ہو آخر بابا ہائے ہائے بابا، بچوں کی شکل تو دیکھو کتنی سونی ہے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا کیا نام ہے؟
عبد المطلب. شان اتنی بڑی اللہ پاک نے عطا فرمائی, توجہ کرنا, یوں انگلی اٹھا دی چاند کا کلیجہ پھٹ گیا. اور حال یہ ہے کہ 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی. شان یہ ہے, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا تو بادشاہ بنا دیا. اور حال یہ ہے کہ ایک وقت میں 2 پتھر پیٹ پہ بندھے ہوئے ہیں. شان یہ ہے, اگر یوں نگاہ اٹھا دی قبلہ بدل گیا. اور حال یہ ہے کہ پیغمبر کی بیٹی کو جو خود آپ نے کفن دیا وہ ایک پرانی چادر ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اس وقت انتقال فرما گئے جب آپ اماں کے پیٹ میں ہی تشریف فرما تھے. یتیم پیدا ہوئے, دادی زندہ تھی, دادا بھی زندہ تھا. علماء کرام نے لکھا عبد المطلب گھر میں کھانا کھانے کے لیے آتا تو جلدی سے نکل جاتا. گھر میں بیوہ بہو ہے, شرماتا ہوا جلدی نکل جاتا. ہے بھی بیوہ, ہے بھی پیٹ سے, ہے بھی حمل سے, گھر میں نہ ٹھہرتا. ایک دن اشارہ کر کے حضرت کی دادی نے بٹھا لیا, میری ایک بات سن کے جانا. عبد المطلب بیٹھ گئے. حضرت کی دادی کہنے لگی تمہیں کچھ معلوم بھی ہے, تم سارا دن باہر رہتے ہو, تم تو بیت اللہ میں پڑے رہتے ہو, تم تو خانہ کعبہ میں رہتے ہو. میں بڑی پریشان ہوں, میں بڑی حیران ہوں, میں بڑی دکھیا ہوں. عبد المطلب کہتا تجھے کیا تکلیف ہوئی؟ کہنے لگی تجھے کیا معلوم ہے, قریش خاندان ہے, ہم عزت والے ہیں, بیت اللہ کی چابیاں ہمارے پاس ہیں, میں کیسے نہ گھبراؤں. یہ ہماری بیوہ بہو, یہ ہماری نو ایسا عطر استعمال کرتی ہے پورا گھر ہر وقت مہکا رہتا ہے. ہے بھی بیوہ, ہے بھی پیٹ سے عطر لگاتی ہے. عبد المطلب بھی کھل گیا, کہنے لگا میں خود شرماتا تھا, تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے. مکے والوں نے میرا سر کھا لیا, مجھے ہر وقت پوچھتے ہیں اے عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ اور عبد المطلب نے بڑھ کر یہ بات کہی اپنی گھر والی سے, حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی سے, کہ تو نے بات چھیڑ دی. یہ عطر کوئی عام عطر نہیں ہے, یہ ایران کا عطر نہیں, عراق کا عطر نہیں, فلسطین کا عطر نہیں, شام کا عطر نہیں, مصر کا عطر نہیں, یہ کوئی خاص خوشبو ہے. توجہ ہے سب کی. عبد المطلب نے کہا حضور کے دادا نے تم دونوں ساس بہو ایک جگہ تو رہتی ہو, پوچھ کیوں نہیں لیتی کہ یہ عطر اس کے پاس آتا کہاں سے ہے؟ پوچھ کیوں نہیں لیتی کہاں سے یہ خوشبو تیرے پاس آتی ہے؟ ہائے ہائے کیا جواب دیا حضرت کی دادی نے. کہنے لگی تجھے کیا معلوم, میں تجھے کیا بتاؤں. کئی مرتبہ پوچھنے کے لیے اس کے قریب جاتی ہوں, کئی مرتبہ اس کو اپنے قریب بلاتی ہوں. جب میری نگاہ, میری نظر اس کے چہرے پہ پڑتی ہے میرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں. پوچھ نہیں سکتی, میں روم میں آ جاتی ہوں, میری زبان گنگی ہو جاتی ہے, میری بات ختم ہو جاتی ہے, میں نہیں پوچھ سکتی. آپ مرد ہیں, آپ پوچھ لیں. عبد المطلب نے آواز دی, بیٹی آمنہ. جی ابا, ذرا سامنے تو آؤ. اللہ اکبر, خانے وال کے مسلمانوں کیا نظارے ہوں گے, کیا وقت ہوگا جب سیدہ آمنہ دو جہان کی دولت کو لے کر سامنے آ رہی ہیں. پوچھا ہے عبد المطلب نے, بیٹی برا نہ منانا, ایک بات پوچھتا ہوں, یہ عطر تجھے کون لا کے دیتا ہے, یہ خوشبو تجھے کون لا کے دیتا ہے جو تو استعمال کرتی ہے؟ اور میں یہ تجھے بتا دوں یہ عام عطر نہیں, کون تجھے دے کے جاتا ہے یہ عطر؟ ہر
وقت بیڑے میں خوشبو، کمرے میں خوشبو، ہر جگہ خوشبو ہے. یہ تجھے عطر کون لا کے دیتا ہے؟ تم عطر استعمال کرتی ہو؟ بیوہ ہو کر، حاملہ ہو کر عطر لگاتی ہو؟ بوڑھی عورتوں کی عادت ہے بیچ میں ٹوک بھی گل کرنے کی، بات کرنے کی. دادی کہنے لگی جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عطر لگاتی ہو، عطر لگاتی ہو. یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ عطر پیتی کہاں سے ہو؟ جہاں تھوکتی ہے وہاں سے بھی خوشبو آتی ہے. جہاں بیٹھے وہاں خوشبو، غسل خانے میں خوشبو، میڑے میں خوشبو، گھر میں خوشبو، جگر سے گزرتی ہے، خوشبو ہی خوشبو ہے. آپ پوچھتے کیوں نہیں؟ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رونے لگی، فرمانے لگی میرے ابا کوئی شک نہ کرو، کوئی شبہ نہ کرو، نہ میں نے کبھی عطر خریدا، نہ میں نے بازار دیکھا، نہ میں نے عطر والے کی دکان دیکھی، نہ مجھے کبھی کسی نے لا کے دیا، نہ تم لائے، نہ میں لائی، نہ اور کوئی لایا. پھر یہ عطر کہاں سے آتا ہے؟ روتی روتی نے اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پہ رکھ دیے اور فرمانے لگی تنگ نہ کرو، مجھے ایسا معلوم ہوتا اس آنے والے مہمان کی برکت ہے. اور فرمانے لگی کہ تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤں دیوانی کہو گے. یہ چاند مجھے جھک جھک کر سلام کرتا ہے، یہ سورج مجھے سلام کرتا ہے. جس پتھر کے پاس سے گزرتی ہوں وہ پتھر مجھے سلام کرتا ہے، جس پر درخت کے پاس سے گزرتی ہوں درخت کے پتے مجھے سلام کرتے ہیں. اور فرمانے لگی ہر رات کوئی نہ کوئی جلیل القدر پیغمبر آ کر خواب میں مجھے آخر الزماں پیغمبر کی ماں ہونے کی بشارت دیتا ہے. عبد المطلب کو پتہ چل گیا کہ میرے گھر میں کوئی چیز آنے والی ہے. پہلے ہر وقت پریشان رہتا تھا، بیٹا فوت ہو گیا، یتیم لڑکی ہوگی یا لڑکا ہوگا، کیسے وقت گزرے گا. آج عبد المطلب کی مسرتوں کا وقت آیا اور وہ خوش ہوتا ہوا گھر سے نکلا. مولا مجھے اندازہ ہو گیا کہ تو میری جھولی بھرے گا. کھانے وال کے مسلمانوں، جس نبی کی آمد پر اللہ پاک نے عطر کی بارش کی، خوشبو ہی خوشبو آئی. اس نبی کا کلمہ پڑھ کر، اس نبی کا قرآن گھر میں رکھ کر، اس نبی کی شفاعت کا امیدوار ہو کر، اس نبی کی اچھی اچھی تعریف کر کر اگر تو جہنم کے انگاروں میں جائے گا تجھے شرم نہیں آتی؟ فرمایا بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، بھاگ آ جاؤ. فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تیری بات کو نہیں مانتا میرے حوالے کر، وہ رگیں توڑوں گا جو یاد رکھے گا. سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں دن قریب آتے چلے گئے، بالآخر وہ رات آ پہنچی، وہ وقت آ پہنچا جب میرے لال نے دنیا میں قدم رکھا. نہ مجھے متلی ہوئی، نہ میری طبیعت خراب ہوئی، نہ مجھے درد ہوا. سیرت کی کتابوں میں عموماً لکھا ہے کہ اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا، اتنی تنگ دستی تھی کہ حضرت جس گھر میں تشریف لائے چراغ نہ تھا، روشنی نہ تھی. میری طبیعت اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ گھر میں نبی کی آمد ہو رہی اور گھر میں چراغ نہ ہو، تیل کے لیے پیسے نہ ہو. میرا یہ عقیدہ ہے، میں اپنا یقین آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل وجہ یہ تھی جہاں دو جہان کی نور نبوت آ رہی ہو وہاں مصنوعی بتیوں کا کیا کام ہے. جہاں 14 طبق کی روشنی آ رہی ہو وہاں چراغوں کا کیا کام
کام ہے، وہاں موم بتیوں کا کیا کام ہے؟ جو دوسروں کو روشنی دینے والا آ رہا ہو وہاں اندھیروں کا کیا کام ہے؟ سید آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ پیدا ہوئے تو یہ قدرتی بات ہے، عورت کو بڑا انتظار ہوتا ہے، خصوصاً بیوہ عورت، کہ لڑکا پیدا ہوا یا لڑکی، وہ اپنی تکلیف کو بھول جاتی ہے اور وہ کان لگا کے رکھتی ہے کہ گھر کی عورتوں میں سے یا دائیوں میں سے کوئی تو بول لے کہ لڑکا ہے۔ چنانچہ جب اطلاع دی گئی کہ لڑکا پیدا ہوا، سید آمنہ فرماتی ہیں عورتیں ادھر ادھر ہوئی، میرا شوق آیا میں بھی اپنے یتیم کو دیکھ تو لوں۔ فرماتی ہیں جب میں دیکھنے کے لیے اٹھی تو دیکھتی کیا ہوں، میرے لخت جگر نے زمین پہ ماتھا رکھ دیا اور یہ بتا دیا اماں میں خود بھی اس ایک کی چوکھٹ پہ سر جھکانے آیا ہوں اور ساری دنیا کو جھکا کے چھوڑوں گا۔ فرماتی ہیں میں نے گود میں اٹھایا، میں نے پیار دیا، ماتھے پہ بوسہ دیا تو میرے لب ٹھر گئے، میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا، اور جدھر دیکھتی ہوں میرے گھر میں روشنی روشنی ہے، جدھر دیکھتی ہوں میرے گھر میں روشنی روشنی ہے۔ جب میں پیار کر رہی تھی تو فرماتی ہے میرے نور نظر نے شہادت کی انگلی یوں آسمان کی طرف اٹھی، میں بڑی حیران تھی، یہ تو کل آج کا بچہ ہے، یہ کیا مجھے بتا رہا ہے؟ حقیقت میں یہ بتانے لگے تھے کہ اے میری اماں اور اب کے لوگوں، صرف ایک عبادت کے لائق ہے، حاجت روا وہ ایک ہے، مشکل کشا وہ ایک ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ان کا قافلہ آیا ہوا ہے، دائیاں آئی ہوئی ہیں بچوں کو لینے کے لیے، بچے پالا کرتی تھی، امیر لوگوں سے پیسے لیا کرتی تھی۔ سارے علماء نے لکھا ہے کہ دائیاں چھوڑ چھوڑ کے چلی گئی، یتیم ہے کیا ملے گا؟ میں یہ کہتا ہوں دائیوں کو بھی الزام نہ دو، انہیں کیوں کہتے ہو کہ وہ غریب سمجھ کر چھوڑ گئی؟ اصل بات یہ ہے وہ امانت حلیمہ کی ہے، کوئی اور کیوں لے جائے؟ جب امانت حلیمہ کی ہے کوئی اور کیسے لے جاتی؟ اور حلیمہ کو کسی نے بچہ نہ دیا، اور یہ گود کالی کملے والے کی ہے، اس میں اور کوئی کیوں آ جاتا؟ پھر پر آ کر کے کہنے لگی اپنے خامن سے، سنا ہے یہاں ایک یتیم بچہ ہے، خالی جانے سے اسی کو لیتے چلے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر آئی، آمنہ میں نے سنا ہے اللہ نے تجھے یتیم دیا۔ جی ہاں، یتیم دنیا میں آیا ہے، میری گود اللہ نے آباد کی ہے۔ کہنے لگی ذرا دکھا تو صحیح، ذرا دکھا تو صحیح، کہاں ہے؟ چٹی چادر اوپر اڑا رکھی تھی، سید آمنہ نے مکھڑے سے یہ چادر ہٹائی۔ حلیمہ کہتی ہے اتنا زبردست نور کا لشکارا لگا، میری آنکھیں چنجھا گئی، میری آنکھیں گھبرا گئی، اور میں نے اٹھا کر جب سینے سے لگایا تو میرے لب ٹھنڈے ہو گئے، میرے سینے میں سرور آ گیا۔ اب مجھے یہ فکر ہوا کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور آ جائے اور یہ دولت مجھ سے چھن جائے۔ جیسے ہمارے یہاں اگر کوئی گری پڑی چیز نظر آ جائے نا بازار میں تو سیدھا جھک کے نہیں اٹھاتا، کبھی کوئی دکاندار دیکھ نہ لے پھسکڑا مار کے بیٹھ جاتا ہے جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے۔ بڑے طریقے ہیں نا ہمارے ملک میں۔ لاہور میں ایک آدمی 150 روپے کا جوتا خرید کے لایا، آ کے نماز پڑھنے لگا تو کنکھی آنکھ سے جوتا بھی دیکھ رہا تھا، نماز بھی پڑھ رہا تھا۔ چور نے بھی دیکھ لیا کہ یہ دونوں کام کر رہا ہے، مبلغ بن گیا، بولا شرم نہیں آتی، نماز بھی پڑھتے ہیں جوتا بھی تاڑتے ہیں۔ ان نے نیچے کو نظر کی، وہ جوتا اٹھا کے غائب ہو گیا۔ ہمارے یہاں سے یہی ہوتا ہے نا۔ حلیمہ بڑی جلدی میں کہنے لگی سب چلی گئی، میری ساتھ والی مجھے اجازت دو، میں جانا چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ بار بار کہتی ہے گھبرانا مت، میرے یتیم کی بے پرواہی نہ کرنا، یوں نہ سوچنا وارث کوئی نہیں، جو دے سکتی ہوں اس سے زیادہ دینے کی کوشش کروں گی، میرے یتیم کی خدمت کرنا۔
حلیمہ دروازے سے لے کے نکلنے لگی. آمنہ پھر دوڑ کے حلیمہ موت زندگی کا کوئی پتہ نہیں, ایک مرتبہ اور دیدار کرا دے. دروازے سے باہر آئی, داچی اونٹنی لیے ہوئے خامن بیٹھا تھا. اس کو کہنے لگی جلدی کرو شہر سے نکلو, جلدی کرو. وہ کہنے لگا کوئی ہم نے چوری کی ہے؟ نہ چوری سوری کی بات نہیں, جو دولت میں لائی ہوں دنیا میں کسی کو نہیں ملی. مجھے ڈر ہے یہ دولت نہ چھن جائے. جلدی کرو, داچی کو اٹھاؤ. اب سرکار گود میں ہے حلیمہ کی, آگے خامن بیٹھا ہے. اللہ پاک جل شانہ نے داچی کو سمجھا دیا, خبردار بے خبری میں صحیح, حلیمہ کا خامن میرے محبوب کی طرف پیٹھ کیے بیٹھا ہے, بے ادبی کر رہا ہے. بے ادبوں کو اٹھا کر لے جانا تیرا کام نہیں. جو بے خبری میں بے ادبی کرے ان کو ڈاچی اٹھا کر نہیں لے جاتی. تم جان جان کر قرآن کو ٹھوکر مارو اور پھر کامیاب ہو جاؤ. فرمایا خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. دنیا اور آخرت میں ذلیل ہو کے مریں گے وہ لوگ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کنڈ کریں, پیٹ کریں. قرآن کو جو ٹھکرائے گا کبھی عزت کی موت نہیں مر سکتا. حلیمہ کہنے لگی بختوں والا بچہ معلوم ہوتا ہے, آپ اپنی گود میں لے لیں. حلیمہ کے خامن نے گود میں لیا, ڈاچی خود بخود کھڑی ہو گئی. کھڑی نہیں ہوئی, دوڑ پڑی. دوڑی نہیں, برق رفتار بن گئی. وہ جو کئی دن پہلے دائیاں چل چکی تھی ان کا مستقل قافلہ تھا, حلیمہ پیچھے رہ گئی تھی. انہوں نے دیکھا پیچھے سے کچھ تیز سواری دوڑائے آ رہا ہے. ایک دائی کہنے لگی سارا قافلہ اکٹھا ہو جاؤ, ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی لٹیرا آ رہا ہے, قافلے کو لوٹے گا. ایک تیز نگاہ والی دائی نے پیچھے نظر ماری اور کہنے لگی لٹیرا نہیں, یہ تو دو جہان کے مقدر کا سویرا آ رہا ہے. شان رسالت شان صحابہ نعرہ تکبیر. کسی دائی نے کہا تجھے کیسے پتا؟ وہ کہنے لگی دیکھتے نہیں ہو ستارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی اپنا آلہ اپنے گھر میں لے آئی. دو جہان کی دولت. قحط کا زمانہ ہے, گھاس نہیں, پانی نہیں, جانور بھوکے پیاسے, دودھ نہیں. اپنے گھر کا چھوٹا سا برتن اٹھایا اور اپنے خامن کو دیا. ذرا دیکھو تو صحیح, کسی بکری کے نیچے ایک دو دھار دودھ کی نکل آئے, میں اپنے پیارے بچے کو پلاؤں گی. انہیں کیا معلوم تھا وہ برتن جو حلیمہ نے اپنے شوہر کو دیا وہ بھر گیا. وہ کہنے لگا اور برتن لاؤ, اور برتن لاؤ, اور برتن لاؤ. حلیمہ کے سارے گھر کے برتن دودھ سے بھر گئے, بکری کا دودھ ختم نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے مہمان نرالا ہے, برکتیں نرالی آئی ہیں. اور وہاں سے خوشبو اٹھنے لگی. سارے محلے کی جو عورت آئے حلیمہ اسی کو گلاس دودھ کا پیش کر دیتی ہے. جو بچہ آئے اس کو سارے علاقے کے لوگوں کو دودھ پلا رہی ہے حلیمہ. اور بکری کے نیچے کا دودھ ختم نہیں ہوتا. عورتوں نے مل کر اپنے بکری والوں کو بلایا, بکریاں چرانے والوں کو بلا کے کہا تم وہاں چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی, تم پانی وہاں پلایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں پیتی ہیں. انہیں کیا معلوم تھا یہ گھاس کا اثر نہیں, یہ پانی کا اثر نہیں, یہ تو آنے والے مہمان کی برکت ہے. اسی کو کہتا ہے کہ جہاں نظر نہیں پڑی, جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک, وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گئے, کالی کملی والے جہاں آ گئے, برکت ہی برکت ہے. حلیمہ کا سارا گھر دودھ سے.
ادھر ہمارے ساتھی بھی کہتے ہیں روز کے حضور آ گئے اور پھر لڑکے اٹھتے ہیں کہ مولوی برفی ساری اپنے گھر لے گئے، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ روزانہ تبرک پہ لڑائی ہوتی ہے۔ ہم نے کہا یار اتنا بڑا تھال بھرا ہوا گیا کدھر؟ حاجی جی کہتا میں نے ایمان سے دیکھا تھا کلو برفی نہیں، سننے کا ملا بے ایمان ہے ساری گھر لے گیا۔ عجیب برکت ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں تشریف لائیں گے برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 6-7 سال کی عمر مبارک، ابو طالب شام کے سفر میں ساتھ لے چلا۔ راستے میں ایک راہب رہتا تھا، راہب کہتے ہیں توریت کے عالموں کو۔ جب سرکار پر اس کی نظر پڑی تو ابو طالب سے کہنے لگا آج شام یہیں ٹھہر جاؤ، میرے یہاں کھانا کھاؤ۔ اب مسافر کو اگر کچھ کہہ کے ٹھہرا لے تو اس سے بڑی کیا بات ہے؟ کھانے وال کے اسٹیشن پہ اگر کوئی گلاس پانی کا بھی پلا دے تو اس سے بڑا حاکم تائی کون ہے؟ وہ چمڑا پاڑتے ہیں چائے والے اور ساری چیزوں کو بیچنے والے۔ بابا پوچھو نہ کوئی چیک کرنے والا نہ کوئی۔ زمانہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا میرے دل میں آیا اب میں زیادہ نہیں کیا کمایا کروں گا، یہ تو اب خلافت کے کام میں لگا رہے گا۔ مدینے پاک میں ایک بڑھیا بیوانہ بھی نہ محتاج رہتی ہے۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھ کے گیا، بوڑھی اماں برتن دے پانی لا دوں، اندر سے آواز آئی جزاک اللہ، تجھ سے پہلے کوئی سارا کام کر کے چلا گیا، کھانا بھی پکا کے کھلا گیا، برتن بھی صاف کر گیا، جھاڑو بھی لگا گیا۔ فاروق اعظم فرماتے میں بڑا حیران ہوا یہ کون ہے؟ اگلے دن فجر کیا بھی یہی جواب ملا جزاک اللہ، اللہ پاک کا کوئی نیک بندہ آیا تھا سارا کام کر کے چلا گیا۔ ایک ساڈا پاکستان ہے، لودرا اور اسٹیشن کے درمیان 2-3 فرلانگ کی سڑکی ہے، اتھا منگن والے پنن والے بڈھے بڈھیاں اندھے اندھی بہت سارے بیٹھے ہیں۔ ایک بوڑھی مائی بیٹھی ہے آنکھوں کو معذور، آگے انہیں کولی رکھی پیسے سٹن واسطے۔ ایک بیچارہ آدمی آیا اور وہ مذاق کیتا یا کیا کیتا، وہ جی منگر کولی چاہ کے ٹر پیا۔ مائی آخر لگی حاجی جی وہ پیسہ ٹکا نہ دے میری منگر تو نہ چاہ۔ وہ اتفاق نال حاجی آئی، مڑ کے آ کے آخر لگا قہر پوی تیرے کو کہیں دسیا میں حاجی ہاں؟ آخر کاکا میں جان دیا یہ جے کام حاجی ہے تو سوا بیا کوئی نہیں کرتا ہوتا۔ کیا پوچھے ہر سال تیاری عمل ہے نہیں، ہر وقت تیار۔ وہاں اللہ پاک سب کو بیت اللہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں تیسرے دن میں فجر کی اذان سے پہلے پہنچا، میں نے دیکھا کہ آدمی کنچے پہ پانی کا مٹکا بھرا ہوا لے کے داخل ہوا۔ میں دروازہ روک کے بیٹھ گیا، آج پتہ تو کروں گا یہ کون ہے۔ جب باہر نکلے اور میں نے پلہ پکڑا تو آواز آئی اے فاروق تنگ نہ کر، میں تیرا بھائی ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ تو دوستو آپ امید یہ ہے کہ آپ نے بیان مکمل سنا ہوگا۔ تو دوستو آپ کو کیسا لگا یہ بیان کومنٹ میں ضرور بتانا۔ تو دوستو اسی لیے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا، ایسے ہی نئے تازہ بیان سننے کے لیے۔ تو دوستو قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے بیان ہم آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ تو دوستو انشاءاللہ آج کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ، خدا حافظ، خدا حافظ۔